जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी पनामा बेंच की आज समाअत जारी रही। पनामा केस के हवाले से आज बारी थी जमात इस्लामी के और उसकी वकील तौफीक आसिफ ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन समाअत के दौरान ये वाज़ेह हो गया कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जमात इस्लामी के वकील के जो दलाइल हैं उनसे कतई तौर पे इम्प्रेस नहीं हैं, बल्कि बरहमी का इजहार कर रहे हैं। जमात इस्लामी के लिए और उसके वकील के लिए ये मुश्किल दिन था इस केस में, जिसमें जमात इस्लामी चाहती है कि उसके दलाइल की बुनियाद पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ और कई दूसरी शख्सियात को नाअहल करार दे दिया जाए, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाए। आज जमात इस्लामी के वकील के जब दलाइल जारी थे, एक मौके पर जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क दिए, आपने अपने मौक्किल को जितना नुकसान पहुँचाना था पहुँचाया, एक ही बार बार ना दोहराएं। यानी कि वो माहौल था जिसमें जमात इस्लामी के वकील के जो दलाइल थे, जज साहबान और ख़ास तौर पे बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान उससे किसी सूरत में इम्प्रेस नहीं थे, बल्कि उनको कह रहे थे कि आपने तो दरअसल अपने मुवक्किल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। जमात इस्लामी के वकील ने अपने दलाइल के दौरान एक बार कहा कि 1999 के ज़फ़र अली केस में इस केस के बारे में के फैसले में उनके मुताबिक ये जिक्र है लंदन फ्लैट्स का और शरीफ ख़ानदान का, इसमें बाकायदा जिक्र मौजूद है। उन्होंने कहा ज़फ़र अली शाह केस में जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा आपको नहीं मालूम कि ज़फ़र अली शाह के फैसले में लंदन फ्लैट्स की कोई बात ही नहीं है। कमज़ोर तर दलाइल थे और इस केस का बार बार इजहार हो रहा था जमात इस्लामी के वकील की जानिब से। जब जस्टिस एजाज अफजल ने एक मौके पर रिमार्क्स दिए, आपने केस को मजाक बनाकर रख दिया है, आपने केस देखा ही नहीं। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ का कहना था ऐसा महसूस होता है कि अदालत उन्हें सुनना नहीं चाहती, जिस पर शेख अजमत सईद ने कहा कि हम आपको 11 साल तक सुन सकते हैं, लेकिन दलाइल तो कम अज कम ढंग के दें। जस्टिस गुलजार अहमद ने जमात इस्लामी के वकील को मुतनब्बे किया कि आप हमें वो पढ़ाना चाहते हैं जो ज़फ़र अली शाह के फैसले में लिखा ही नहीं है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि आप बुनियादी उसूल नज़रअंदाज करके अदालत ये भी देखेगी, आप बुनियादी उसूल नज़रअंदाज कर रहे हैं, अदालत ये भी देखेगी कि जमात इस्लामी ने दरख्वास्त में कोई गलत बयानी तो नहीं की है। बहुत मुश्किल दिन था जमात इस्लामी के लिए, उसके वकील के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी, जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आप भी अदालत में आज मौजूद थे। आपके वकील के लिए एक बड़ा मुश्किल दिन था, आपके केस के लिए बड़ा मुश्किल दिन था। तमाम बेंच जो थी वो उनसे नाला नजर आती थी और उनसे ये तक कहा गया कि आपने केस का मजाक उड़ा दिया है, बना दिया है। जी सिराजुल हक साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये तो डे वन से जजेस साहिबान ने कहा था कि हमारे रिमार्क्स को आप फैसला न समझे, हम तो इसलिए रिमार्क्स देते हैं कि वकील की दिल के अंदर जो भी बात हो बाहर आ जाए। और जज साहिबान ने पहले दिन कहा था कि हम इसलिए रिमार्क्स देते हैं, पूछते हैं सवालात, ताकि सच्चाई की हमें तलाश है, हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए दूसरे वकला पर भी उसने रिमार्क्स दिए और मुसलसल दे रहे हैं। और कभी कहते हैं कि आप पानी में मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे वकील के अलावा दूसरे वकीलों से भी उन्होंने इस अंदाज में सवालात किए हैं। लिहाजा मुझे नहीं सिराजुल हक साहब, हम भी रोजाना इन रिमार्क्स को देख रहे हैं, लेकिन आपके वकील से ही कहा है कि आपने केस को मजाक बना के रख दिया है।
آپ نے اپنے موکل کو جتنا نقصان پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا ہے، اور پھر ان کی فیکچول بھی جو غلطیاں تھی اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ آپ نے کہا کہ ظفر علی شاہ کیس میں لنڈن فلیٹس کا ذکر ہے، اس میں تو دور دور تک لنڈن فلیٹس کا ذکر نہیں ہے. اتنی پوائنٹڈ اور اتنے سخت ریمارکس جو تھے وہ آپ کے وکیل کے لیے ہی آئے آج بینچ کی جانب سے. ایسا نہیں ہے کہ ہر مخدوم علی خان کے حوالے سے بھی بینچ یہی کہہ رہی تھی. ہمارے اس بینچ نے تمام وکلاء کو بڑے صبر کے ساتھ سنا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ سنا ہے، اور میں بالکل اس پر مطمئن ہوں کہ وہ ہر وکیل کو پورا وقت دے رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ اتنا طویل دورانیہ کا کیس ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم ہر روز جاتے ہیں، لیکن ایک دن کے لیے ہم انہیں بور نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دلائل بھی آ رہے ہیں، ریمارکس بھی آ رہے ہیں، کبھی ایک کے حق میں کبھی دوسرے کے حق میں. اور وکلاء کو آپ نے خود دیکھا کہ جو سب سے بہترین وکیل ہے ہمارے پاکستان میں، جو وکلاء کا ایک سردار سمجھا جاتا ہے، حامد خان صاحب، اس نے 2 دن بعد اس کیس کو چھوڑا یا اس کو فارغ کیا گیا. اس کے بعد جو بہت بڑے وکیل تھے اکرم شیخ صاحب، وہ نکل گئے یا اس کو فارغ کیا گیا. اس طرح سلمان صاحب وہ فارغ ہو گئے یا اس نے خود اپنے آپ کو فارغ کیا. اس طرح نعیم بخاری صاحب نے بھی دلائل دیے. تو یہی ریمارکس بہت سارے لوگوں نے دیے کہ وہ ایک تقریر تو کر رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کے وکیل کے دلائل اتنے مضبوط تھے جس کی بنیاد پہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دینا چاہیے، جو آپ کی درخواست ہے؟ تقریباً اس نے اپنے 3 دنوں میں 42 حوالے دیے ہیں، مختلف ججمنٹ سے، مختلف حوالے، مختلف کتابوں سے، اور جتنا اس کے بس میں تھا اس نے اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کی. البتہ کامران صاحب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سب لوگوں کے، کہ میں نے جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ کروڑوں میں لوگ ہائر کیے جاتے ہیں. میرا وکیل میرا ورکر ہے، میرا ایک رضاکار ہے، میں بھی ایک شہری کی حیثیت سے، ایک رضاکار کی حیثیت سے اس کیس کو فرد کے خلاف نہیں، کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہوں، سٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے اس سسٹم اور کرپشن کی وجہ سے. اور لوگوں نے اپنے پیسے پاناما میں چھپانے کے لیے رکھے ہیں، لوگوں نے اپنے پیسے لندن میں چھپائے ہیں، برطانیہ میں رکھے ہیں، دبئی میں رکھے ہیں. اس لیے میرا وکیل بھی میرا ایک کارکن ہے، میرا ایک رضاکار ہے. میں نے اس کو کاغذ کے لیے پیسہ بھی نہیں دیا ہے، لیکن میرا ایمان اور یقین ہے کہ جو میرا موقف ہے وہ حق ہے، اور وہ یہی ہے کہ میں احتساب چاہتا ہوں پہلے مرحلے میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا، اس لیے کہ وہ انوالو ہے پاناما لیکس میں، اور پھر ان سب لوگوں کا احتساب چاہتا ہوں جو حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو، لیکن جس کے نام پاناما لیکس میں ہے، جس کے نام اور بہت سارے سکینڈل میں ہیں، جن کی وجہ سے قوم مقروض ہو گیا ہے. میں ایک اصولی موقف کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے کھڑا ہوں. میں اس لیے سیاسی تعصب کی بنیاد پر یہ کیس نہیں لڑ رہا ہوں کہ کوئی ذلیل ہو جائے یا کوئی خوارہ اور زار ہو جائے. میں کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہوں، جس کے بارے میں ان عدالتوں کے ریمارکس ہے کہ کینسر کی طرح پاکستان کے تمام اداروں میں یہ کرپشن. بہت بہت شکریہ جناب سراج الحق، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے. کور سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا ایک بار پھر سندھ کا اور سندھ کی پبلک سروس کمیشن کا، جس کے ذریعے اعلیٰ ملازمتیں دی جاتی ہیں. یہ اس وقت عملی طور پہ کوئی سندھ میں پبلک سروس کمیشن نہیں ہے. اس کی دھاندلی کی گونج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی، اس نے براہ راست کارروائی کی ہے. آج بھی اس سلسلے میں کارروائی ہوئی اور اب کہا گیا ہے کہ جو نتائج گزشتہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے دیے، جن لوگوں کو سلیکٹ کیا، وہ تمام نتائج کو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے. ہم خود اس کو جانچیں گے. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی اتنا ہی سنگین ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ پبلک سروس کمیشن میں ہونے والی تعیناتیاں اور پھر سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ملازمتیں جس انداز سے دی گئی ہیں، اس میں جو دھاندلیاں کی گئی ہیں، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست ایکشن لے رہی ہے. آج سپریم کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور اراکین کے تقرری سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران گیزیٹڈ پوسٹ کے لیے کمیشن کا تحریری اور زبانی امتحان پاس کرنے والے جتنے بھی امیدوار تھے ان کا امتحانی ریکارڈ طلب کر لیا ہے.
6 माह قبल اسسٹنٹ کمشنر سیکشن آفیسرز اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز کی اہم اسامیوں پر 227 امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں بھرپور دھاندلیاں ہوئی ہیں اور جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا کہ ان تمام امیدواروں کا دوبارہ انٹرویو لیا جائے. آج ان امیدواروں کی جانب سے محترمہ آسمہ جہانگیر سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کمیشن نے حکومت نے قائم کیا تھا، اس میں امتحان پاس کرنے والوں امیدواروں کا قصور کیا ہے. آج سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے سربراہ جناب جسٹس امیر ہانی مسلم کا کہنا تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتے، شفافیت چاہتے ہیں. آئندہ سماعت پر امتحانی کاپیز اور نتائج کا تمام ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے. سیکریٹری کمیشن کیوں پیش نہیں ہوئے، آئندہ سماعت پر نہ آئے تو کارروائی کریں گے. ہم نے اپنے پروگرام میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور اراکین کے عہدوں پر خلاف ورزی اور ان کے جو خلاف قواعد سفارشی افراد جس طرح سے تعینات کیے گئے تھے اس کی نشاندہی کی تھی. سپریم کورٹ نے ستمبر گزشتہ سال میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں خلاف قواعد تعیناتیوں کا از خود نوٹس لیا تھا اور 17 اکتوبر کو اپنے عبوری حکم کے ذریعے کیس کے حتمی فیصلے تک سندھ پبلک سروس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا. معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھنے کے بعد سندھ حکومت نے کمیشن کے چیئرمین اور 5 ممبران سے استعفے لے لیے تھے، جبکہ 1 رکن کو عدالت نے خود نااہل قرار دے دیا تھا. لیکن مستعفی ہونے والے 2 ممبران نے عدالت سے ان کو پھر ملازمت کے لیے اہل بھی قرار دے دیا گیا تھا. اس وقت سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور 8 ممبران کے عہدے خالی ہیں اور جن پر سندھ حکومت کی جانب سے جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے مطابق بھرتیاں کرنی ہیں، لیکن عملاً اس وقت سندھ میں پبلک سروس کمیشن کا کوئی وجود نہیں ہے. تازہ ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام نتائج کا اثر نو جائزہ لینا چاہتی ہے؟ ان تمام نتائج کو وہ خود جانچے گی، کوئی کمیشن بنائے گی، کیا ہونے والا ہے؟ جی کامران صاحب، سپریم کورٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سامنے جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کمیشن کے چیئرمین اور ممبران جو ہیں وہ نااہل ہیں، ان کی بھرتی قانون کے مطابق نہیں ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے یا بھرتی کے لیے بھرتی کیا ہے تو وہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. تو آج جو ڈیسیشن ہوا ہے آج یہی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے، خاص طور پہ ریٹن ٹیسٹ اور اس کے علاوہ وائباس جو ہے امیدواروں کی. کمیشن نے اپنے آپ کو خصوصاً کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام تک محدود رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیگر اس میں نہیں جاتے، دیگر جو امیدوار سلیکٹ کیے ہیں جو نااہل کرا دیا گیا سلیم بھو سابق چیئرمین کے دور میں. تو اب یہ ہونا ہے کہ کمیشن وہاں ریکارڈ پیش کرے گی، کیونکہ سب سے بڑی شکایت تھی ریٹن ٹیسٹ میں کہ کئی لوگوں کے قریبی رشتہ دار ہو گئے تھے، سلیکٹ کرا لیے گئے تھے، کامیاب کرا دیے گئے تھے، کئی امیدواروں کے نمبر چینج ہوئے تھے اور کئی امیدواروں کے جو ہے نا جو ملازمین ہیں ان کے نمبر برابر لگا دیے گئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی شکایات تھی. اب دیکھیں کہ کمیشن یہ سارا ریکارڈ طلب کیا ہے اور کمیشن اس پہ کیا کرتی ہے وہ کمیشن آئندہ ڈیسائیڈ کرے گی. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہرحال آئے گا، لیکن یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے اب اسٹرکٹ گائیڈ لائنز دے دی ہیں حکومت سندھ کو کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ممبر کون ہو سکتا ہے، چیئرمین کون ہو سکتا ہے، اور بہت ہی اس کے لیے سخت انہوں نے گائیڈ لائنز جو ہیں وہ حکومت سندھ کو دی ہیں. کتنا اس بات کا امکان ہے کہ حکومت سندھ اب باقاعدہ ان گائیڈ لائنز کو فالو کرے گی اور اپنی من منشا، اپنی من مرضی کے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لگا دے گی پبلک سروس کمیشن میں جو کہ صرف پرچیوں پہ نوکریاں دیتے رہے؟ کس طرح سے سپریم کورٹ اپنے جو اس کا حکم ہے اس کی روح کے مطابق عمل کرائے گی؟ جی کامران صاحب، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہے. سپریم کورٹ نے اپنے طور پر بڑی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے شفاف طریقے سے نئی کمیشن آئے اور گائیڈ لائن جاری کی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو قواعد بنائیں. پچھلے 30 برس سے سندھ حکومت نے کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی بھرتی کے لیے جو کمیشن کا ایکٹ ہے اس کے سیکشن 10 کے تحت قواعد بنائے تھے، انہوں نے قواعد نہیں بنائے. وہ قواعد بنائے کہ ان کی میرٹ کیا ہوگی، کس طرح ہوگی. اس کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک پہلے سلیکشن کمیٹی بنائیں. اب وہ سلیکشن کمیٹی بھی حکومت ہی بنائے گی اور وہ سلیکشن کمیٹی کینڈیڈیٹ سے درخواستیں لے گی اور کہا گیا ہے کہ انتہائی ایماندار غیر معمولی کارکردگی رکھنے والے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے. لیکن سلیکشن کمیٹی حکومت بنائے گی اور وہ ایک پینل جو ہے وہ سلیکٹ کر کے وزیر اعلیٰ کو بھیجیں گے اور وزیر اعلیٰ ان میں سے منتخب کریں گے. اسی طرح جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ایک سرچ کمیٹی بنائی ہوئی ہے وی سیز کی بھرتی کے لیے، یونیورسٹی کے وی سیز کے،
وہ سرچ کمیٹی بھی حکومت ہی بناتی ہے اور وی سیز وہ ان کے لیے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں یا ان کے لیے پینل سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر حکومت سندھ ان کو ان کے بھرتی کرتی ہے. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے بھی اگر وہی طریقہ اختیار کیا تو ان کی بھرتی بھی اسی طرح ہوگی جس طرح یونیورسٹیز کی وی سیز کی بھرتی ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر پھر اس کا بھی اس پبلک سروس کمیشن کا بھی اگر اسی طریقے سے بنایا جائے گا تو اس کا بھی وہ حشر ہوگا جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجودہ اور اس سے پہلے والے سندھ پبلک سروس کمیشن کا ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسے عملاً تحلیل کرنا پڑا, کام کرنے سے روکنا پڑا. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا برطانیہ میں آج ایک بہت اہم فیصلہ آیا. سپریم کورٹ آف برطانیہ کی جانب سے اب کہا گیا ہے برطانوی حکومت کو کہ ریفرینڈم سے کام نہیں چلے گا, یورپی یونین سے نکلنا ہے عملی طور پہ تو اس کے لیے پارلیمنٹ سے بھرپور منظوری لی جائے, اس کے بغیر برطانوی حکومت اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھے. تاریخی فیصلہ ہے جو آیا ہے سپریم کورٹ برطانیہ کا. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. برطانیہ کی سپریم کورٹ نے حکومت کے خلاف آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ بریگزٹ یعنی یورپین یونین سے نکلنے کے لیے عمل درآمد کا فیصلہ اب پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے ذریعے کیے جائے. یعنی کہ اب برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے ارکان پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر یورپی یونین سے نکلنے کی بات چیت شروع نہیں کر سکتی, جو کہ ایک دھچکا ہے حکومت کے لیے. یہ بات ہے پچھلے سال 23 جون کی جب بریگزٹ ریفرنڈم ہوا تھا. 52% برطانوی عوام نے یورپی یونین سے نکل جانے کا, جبکہ 48% نے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا. اس کے بعد سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اسے اپنی شکست کے طور پہ تعبیر کیا تھا اور استعفیٰ دے دیا تھا. We are better off, we are safer in a reformed European Union. Britain's got a great future outside the European Union. We want to ask the question, what is your plan? The UK has voted to leave the European Union. آج کے فیصلے سے قبل وزیر اعظم ٹریسا مے نے یورپین یونین سے نکلنے کے لیے کارروائی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی تھی, جس کے خلاف یہ پٹیشن تھی. اور آج 3 کے مقابلے میں 8 ججز نے اکثریت نے یہ فیصلہ سنایا ہے. یورپی یونین کے 28 ممالک کے معاشی اور سیاسی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مابین تجارت اور لوگوں کی نقل و حرکت کی اجازت ہے. مشترکہ کرنسی یورو ہے اور اس میں 28 میں سے 19 ممالک اس کو استعمال کرتے ہیں, مگر برطانیہ پہلے بھی اس میں شامل نہیں ہے. عدالت میں حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لسبن ٹریٹی یعنی یورپی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 50 کے تحت برطانوی حکومت یورپی یونین سے مذاکرات کا آغاز پارلیمنٹ کی مشاورت کے بغیر کر سکتی ہے, مگر عدالت نے آج حکومت کے اس دلیل کے خلاف فیصلہ دیا, جس پر برطانوی حکومت فوری طور پہ سرنگو ہوئی. اور برطانیہ کے اٹارنی جنرل نے حکومتی موقف پر شکست کے بعد کہا کہ حکومت کو عدالتی فیصلے سے مایوسی ضرور ہوئی ہے, لیکن برطانیہ نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ ہی برطانیہ میں نہ کوئی ادارہ اور نہ ہی کوئی حکومت قانون سے بالاتر ہے. اس فیصلے سے حکومت کو یقیناً مایوسی ہوئی ہے, لیکن خوش قسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر فرد واحد, ہر ادارہ, یہاں تک کہ حکومت بھی قانون کی حکمرانی کے تحت ہے. اسی لیے حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کے تمام ضروری اقدامات کرے گی. آج کے فیصلے میں بات کرنے کے لیے لنڈن جاتے ہیں, جہاں پر بی بی سی اردو سروس سے منسلک سینئر صحافی ثقلین امام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثقلین صاحب, کیا سگنیفیکنس ہے آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی؟ دیکھیے کامران, اس فیصلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں برطانیہ کے قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑے گی جو کہ یورپین یونین سے الگ ہونے کا عمل ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ایک سیاسی طور پر جو ایک عدم یقینی یا بے یقینی کی جو حالت تھی وہ بڑی واضح ہوئی ہے کہ اب ہر فیصلہ جو برطانیہ کا ہوگا یورپین یونین سے الگ ہونے کا وہ پارلیمان کے ذریعے ہی ہوگا, اور حکومت جو ہے وہ براہ راست ریفرینڈم کے فیصلے کے نتیجے میں علیحدگی کا فیصلہ یا علیحدگی کے عمل کو شروع نہیں کر سکتی.
تو ایک لحاظ سے حکومت پابند ہو گئی ہے کہ وہ کوئی بھی ایک انتظامی فیصلے کے طور پر ایگزیکٹو ڈیسیجن کے طور پر یا جس کو یہاں پہ رائل ایگزیکٹو اتھارٹی پارلیمنٹ سے کیا نتیجہ آ سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اس پر کیا کہے گی؟ کیا فیصلہ پارلیمنٹ کیا دے گی؟ دیکھیں پارلیمان میں جو 3-4 بڑی جماعتیں ہیں جن میں ایک حکمران جماعت کنزرویٹیوز ہے، اس کے بعد حزب اختلاف کی بڑی جماعت جو ہے لیبر پارٹی ہے، پھر ایک چھوٹی جماعت ہے لب ڈیم، اور ایک اسکاٹ لینڈ کی جو ایک ریجنل پارٹی ہے لیکن اس کے بھی پارلیمان میں کافی نشستیں ہیں، SNP یعنی اسکاٹش نیشنل پارٹی. ان سب کی طرف سے جو ابھی تک جو واضح طور پہ جو رسپانس آ رہا ہے وہ ملا جلا ہے اور مختلف قسم کے ہے. حکمران جماعت کے لیے ضرور یہ ایک سیاسی طور پہ تھوڑا سی ایک سبکی ہوئی ہے ان کی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت خود ہی فیصلہ کرے جو آرٹیکل 50 کے تحت علیحدہ ہونے کا عمل شروع کرنا ہے. تو لیکن لیبر پارٹی میں ابھی ایک مکمل طور پہ ایک ہم آہنگ رائے نہیں ہے کیونکہ ان کے جو سربراہ ہیں جیریمی کاربن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے. تو ایک لحاظ سے ابھی لوگ ذرا سا احتیاط کر رہے ہیں اپنی رائے دیتے ہوئے، لیکن 2 جماعتیں جو بہت کھل کے اس آرٹیکل 50 کے عمل درآمد کے مخالف ہیں، ایک ہے SNP اسکاٹش نیشنل پارٹی اور دوسری ہے لب ڈیم یعنی لبرل ڈیموکریٹس. یہ تو بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، اور جو SNP ہے یعنی اسکاٹ لینڈ کی جو پارٹی ہے وہ تو ان کے تو رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر ایک اچھا سا بریگزٹ نہیں ہوتا، یعنی ایسا بریگزٹ جس میں اسکاٹ لینڈ کے حقوق جو ہیں وہ بڑے یورپ کے ساتھ نہیں رکھے جاتے، یعنی ان کو اجازت نہیں دی جاتی. کیا ہوگا اگر پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دے؟ کیا اس کا امکان ہے؟ اور اگر ریجیکٹ کر دے تو پھر برطانیہ یورپی یونین سے نہیں نکل سکتا؟ دیکھیے فی الحال تو پارلیمنٹ کے ریجیکٹ کرنے کے امکانات نہیں ہیں کیونکہ حکمران جماعت کی اکثریت جو ہے، بلکہ اکثریت سے بھی زیادہ کہہ لیں، وہ ان کے ساتھ ہے، اس بریگزٹ کے ساتھ ہے. لیکن 1-2 ارکان ہیں اور وہ ہو سکتا ہے اگر 1-2 سے بڑھ جائیں اور وہ بڑھ کے لیبر پارٹی کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائے اور SNP کے لوگ اکٹھا ہو جائے، لب ڈیم اکٹھا ہو جائے، تو تب ممکن ہے کہ یہ مسترد ہو جائے. لیکن فی الحال امکان نہیں نظر آ رہا کہ مسترد ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہاؤس آف کامنز یعنی جو لوور ہاؤس ہے وہاں پہ یہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہاؤس آف لارڈز یعنی دارالعمرہ جو ہے یعنی جو اپر ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس میں ایک رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن وہ رکاوٹیں مستقل نوعیت کی نہیں پیدا ہو سکتی، اس میں ایک دیر ہو سکتی، تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہاؤس آف لارڈز کی لمیٹیشن یہ کہ اگر اس کو مکمل طور پہ روکنے کی کوشش کرے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ عوام کی رائے پوری ہاؤس آف لارڈز کے خلاف ہو، یا ہاؤس آف کامن یہی فیصلہ کر دے کہ ہمیں ہاؤس آف لارڈز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہاؤس آف لارڈز صرف تاخیری حیثیت استعمال کر سکتے ہیں. یہ ثقلین صاحب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پیچیدہ عمل ہے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور ان سے منسلکہ تمام خبریں اور تبصرے اس کے ساتھ واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو. پاکستان کے جوہری پروگرام نے آج ایک مارکا سر کیا ہے. پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے ایک قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے. آج پاکستان نے انتہائی کامیاب تجربہ کیا ہے. 2200 کلومیٹر دور تک ملٹیپل وار ہیڈ سے مار کرنے والے نیوکلیئر میزائل ابابیل کا یہ انتہائی کامیاب تجربہ ہوا ہے، جو کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک بڑا سنگ میل ہے، جس کے ذریعے اب پاکستان ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل کے ذریعے یعنی کہ یک کے بعد دیگرے کئی جوہری ویپنز جو ہے وہ ایک ساتھ لانچ کر سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے، اور اس تجربے کے بعد سے پاکستان کسی بھی خطرے کی صورت میں دلی سے ممبئی تک اور کلکتہ سے چنائی تک پھیلے ہوئے بھارت کے تقریباً تمام فوجی اڈوں کو کسی بھی خطرے کی صورت میں، کسی بھی حملے کی صورت میں تہس نہس کر سکتا ہے. پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے، پاکستان کے دفاعی پروگرام کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے آج یہ ایک شاندار ترین خبر ہے.
آج کے اس کامیاب تجربے کے بعد ISPR کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ابابیل 2200 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کروز میزائل ابابیل ایک ہی وقت میں کئی جوہری ہتھیار ایک ساتھ لے جا سکتا ہے اور انہیں فائر کر سکتا ہے۔ یہ میزائل بیک وقت اور یہ جو صلاحیت حاصل کی ہے آج پاکستان کے جوہری پروگرام نے، اس کے ذریعے بیک وقت کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور انتہائی پریسیشن کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ابابیل جدید ترین ٹیکنالوجی کے باعث یہ پاکستان کا میزائل دشمن کے ریڈارز پر بھی نظر نہیں آ سکتا، یہ دشمن کے ریڈارز کو بھی شکست دے گا، اور ابابیل انشاءاللہ آواز سے کئی گنا زیادہ رفتار سے سفر کر کے تمام اہداف کو شکار بنائے گا اور اس پہ بالکل ٹھیک نشانہ لگائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان نے 9 تاریخ کو اسی مہینے کی زیر سمندر آبدوز یعنی کہ سب مرین سے کروز میزائل بابر 3 کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جس کو پوری دنیا نے انتہائی اہم تجربہ بتایا گیا تھا، اور پاکستان کی جوہری صلاحیت میں ایک بہت بڑا اضافہ تھا، جو 450 کلومیٹر تک سمندر سے نشانہ لگا سکتا ہے، اور خفیہ سب مرین سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے رہنمائی کے جدید نظام سے لیس بابر 3 نے ایک کامیاب تجربہ کیا تھا، اور اس کے ذریعے دشمن کو وہ صلاحیت پاکستان نے حاصل کر لی تھی جو کسی صورت میں بھی دشمن کے پاس نہیں تھی، اور دشمن کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام سے یہ بھی بچتا ہوا چلتا ہے، اور یہ نچلی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے میسائل پروگرام کا یہ ایک اور بڑا کارنامہ تھا جو اسی مہینے ہوا۔ بابر 3 جیسے جدید ترین میزائل کے کامیاب تجربے نے پاکستان کو کسی بھی جوہری حملے کی صورت میں انتہائی تیزی کے ساتھ جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ بھی ایک بڑا پاکستان نے جوہری پروگرام کے حوالے سے، میسائل پروگرام کے حوالے سے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی تھی، جب سمندر میں 700 کلومیٹر تک ہدف کا 700 کلومیٹر دور تک کے ہدف کو نشانہ بنانے والے کروز میسائل بابر 2 کا تجربہ کیا گیا تھا، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، خفیہ ٹیکنالوجی سے دشمن کے ریڈار میں نظر آئے بغیر نچلی پرواز سے بھی ہدف کو تباہ کر سکتا ہے۔ بابر 2 نیویگیشن ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جو انتہائی نچلی پرواز کر کے ہدف کو بہت درستگی سے نشانہ بناتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کامیاب میسائل پروگرام اور اس کے جوہری پروگرام سے منسلک کامیاب ترین تجربات یہ اس وقت ہوئے ہیں جب بھارت میں اس حوالے سے ناکامیاں اس کے سامنے آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اب سے 1 ماہ قبل اڑیسہ کے ساحل پر کروز میزائل نروے کا تجربہ کیا گیا تھا، جو بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مارچ 2013 سے یہ چوتھا موقع تھا جب بھارت میں کروز میزائل کا تجربہ ناکام ہوا تھا۔ بھارت میں صرف نروے میزائل کا تجربہ ہی ناکام نہیں ہوا ہے، بلکہ دوسرے بھارتی میزائل پر بھی بھرپور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ بھارت میزائلوں کی اس ٹیکنالوجی میں، میسائل پروگرام میں، جوہری پروگرام میں پاکستان سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ خلاف شکست یہ ہے وہ آئینہ جو بھارتی سورماؤں کو دکھایا ہے بھارتی میڈیا نے، جو بھارت کی جانب سے پاکستان کو مختلف اوقات میں فوجی نوعیت کی، دفاعی نوعیت کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا آج جو مارکہ سر کیا ہے پاکستان کے میسائل پروگرام نے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم ایئر مارشل ریٹائرڈ اورنگزیب خان کو، جو سابق چیئرمین بھی ہیں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو، ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے۔ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا شاندار کارنامہ ہے، ہم نے ایک مارکہ سر کیا ہے ہمارے جوہری سائنسدانوں نے، ہمارے میسائل سائنسدانوں نے، کیوں ہے یہ واقعی اتنا بڑا کارنامہ؟ الحمدللہ ایسا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ایک بہت بڑا پلر ہے۔ اس نیوکلیئر ڈیٹرنس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے آپ کو ایسی کیپیبلٹی چاہیے نیوکلیئر کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکے، ایکوریسی کے ساتھ اور ریلائبلٹی کے ساتھ۔ یہ میزائل ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں وہ قابلیت دے رہا ہے، یعنی ایک میزائل ہے جو بیلسٹک اور وہ دور 2200 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، اور اس میں ملٹیپل نیوکلیئر وار ہیڈز ہوں گے جو الگ الگ ہو کے خاص وقت میں اپنے الگ الگ نشانوں پہ چلے جائیں گے، اور ہر کی جو ری انٹری ہے وہ ایک نئی ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کے ریڈار پہ بھی نہیں پکڑا جائے گا، اور ان کے بھی جو بھی دفاعی نظام ہیں، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹمز،
ان کی بھی دسترس سے باہر ہوگا. تو اے ماشاء صاحب اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ یہ جب میسائل فائر کیا جائے گا تو اس سے مختلف وار ہیڈز نکلیں گے جو مختلف سمتوں میں جائیں گے, اپنے اہداف کی طرف جائیں گے اور ان کو پریسیشن سے ہٹ کریں گے. یہ ایک میسائل سے رونما ہوگا یہ مارکا. بالکل, ایک میزائل ان سب کو لے کے ایک خاص جگہ پہ جائے گا اور اس جگہ پہ پھر وہ الگ الگ ہو جائیں گے, اور وہ ہر نیوکلیئر جو ویپن ہے وہ اپنے اپنے ٹارگٹ کو اپنے طریقے سے انٹر کرے گا اور مختلف ٹیکنالوجی سے انٹر کرے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے لیے ہر ایک کو پکڑنا اور ہر ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنا تقریباً ناممکن ہوگا. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک اور سرتاج ہے ہمارے دفاعی پروگرام کا, جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہمارا دفاع ہو گیا ہے. اور یہ کہ یہ تو ایک سٹرائک کیپیسٹی ہے جو پاکستان نے حاصل کی ہے, یعنی کہ خطرے کی صورت میں یا خطرے کی اگر اندیا ہوا کہ خطرہ ہو رہا ہے تو ہم اپنا دفاع لانچ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. بالکل, اور جب یہ دشمن کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ قابلیت ہے تو ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ نیوکلیئر کی رجیم میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں, کیونکہ اگر وہ کریں گے تو اس کی ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوگی. تو اس لیے یہ ڈیٹرنس اتنا بڑا ہوگا ہمارے لیے کہ انشاءاللہ یہ دفاع کے طور پہ کام کرے گا اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور جس سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے ابابیل ایک دفاعی طریقہ تھا جو آپ کو اگر یاد ہو تو خانہ کعبہ پہ جب حملہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ڈیفینسو رول میں. تو یہ بھی ڈیفینسو رول میں ہے, لیکن اس کی اوفینسو کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ دشمن کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ نیوکلیئر ڈومین میں ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے. تو یہ ہمارے ڈیٹرنس کا میرا خیال ہے ایک بہت ہی اہم اور سالڈ ستون ہوگا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اے مارشل ریٹائرڈ اورنگزیب خان ہمارے ساتھ تھے. یہ تو ہے بیلسٹک میسائل, یہ ہے ملٹی وار ہیڈ بیلسٹک میسائل. بھارت تو پاکستان سے آنے والے کبوتر کو, پاکستان سے آنے والے غبارے کو کہتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی نے بھیجا ہے, پاکستان پر حملہ کر دیا ہے. اب بھارتی میڈیا اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس نے ایسا لگتا ہے کہ بالکل باولاہٹ کا شکار ہے, بالکل پاگل پن کا شکار ہو گیا ہے. 3 ماہ قبل بھارتی حکام نے یہ مقبوضہ کشمیر میں 150 جبکہ پٹھان کوٹ اور امرتسر سے ایک مشکوک کبوتر کو حراست میں لیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبوتر پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اس سے پہلے دسمبر 2011 میں پاکستانی سرحد سے آنے والے ایک بندر کو بھی جاسوسی کے الزام میں پکڑا گیا تھا. یہ سب بھارت کے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. پچھلے سال جنوری میں بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب میں فضا میں اڑتے غبارے نے بھارتی حکام اور فوجی اہلکاروں کی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں اور اسے بھی انہوں نے پاکستان کا جاسوس غبارہ قرار دے دیا تھا. جبکہ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ اتر پردیش کے علاقے کانپور میں 2 ماہ پہلے نومبر میں جو ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں بھی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے. آئی ایس آئی ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ سوار ہو گئی ہے. کل زی نیوز نے تو حد ہی کر دی, ایک خصوصی رپورٹ پیکج انہوں نے چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی ایس آئی اب بمبار کتے بمبئی اور مہاراشٹر اور دیگر بھارتی علاقوں کو بھیج رہے ہیں, اور یہ کتے جو آئی ایس آئی نے بھیجے ہیں وہ بمبئی میں اور مہاراشٹر میں بہت بڑی تباہی مچانے والے ہیں. زی نیوز نے کل یہ انکشاف کیا ہے. گویا پاکستان جیسی جوہری قوت, پاکستان جیسا میسائل پروگرام والا ملک ہے, پہلے بھارت کے جذبے کو اور بھارت کے حوصلے کو اور بہادری کو اپنے کتوں سے اور اپنے کبوتروں سے آزما رہا ہے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا راولپنڈی اور لاہور کے بعد آج ملتان میں میٹرو چل گئی. وزیر اعظم جناب نواز شریف اس کے لیے وہاں پہنچے ہیں. بہت اچھی خبر ہے پنجاب کے لیے اور پنجاب کے ان شہروں کے لیے, لیکن کراچی والے دیکھتے رہ گئے. پاکستان کے خزانے میں 60% ریونیو دینے والا شہر ترس رہا ہے بسوں کے لیے بھی اور چھوٹی چھوٹی پبلک ٹرانسپورٹ کی کسی بھی ذریعے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر, اس کا قلب آج رو رہا تھا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.
ویلکم بیک. راولپنڈی، لاہور اور اسلام آباد کے بعد آج ملتان میں بھی میٹرو بس سروس کا پہیہ چل پڑا ہے. بڑی خبر ہے، پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں اب یہ میٹرو چل رہی ہے اور آج اس کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف حسب روایت خود پہنچے، ملتان پہنچے، میٹرو بس میں بھی خود سفر کا آغاز کیا اور اس طرح سے پنجاب کے تیسرے بڑے شہر میں آج میٹرو بس کا اجرا ہو گیا. ملتان کے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، خوبصورت سا میٹرو کا تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں آپ. تقریباً 29 ارب روپے کی لاگت سے ملتان میں میٹرو بس سروس 18.5 کلومیٹر طویل ٹریک پر 21 اسٹیشن پر چلے گی اور اس بس سروس کا کرایہ ابھی حکومت نے صرف 20 روپے رکھا ہے. پہلے مرحلے میں 35 بسیں چلائی جائیں گی اور یہ یقینی طور پہ ملتان کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشگوار خبر ہے، ایک بہت اچھی خبر ہے. پنجاب کا تیسرا بڑا شہر، اب اس میں ماس پبلک ٹرانسپورٹ کی ابتدا ہو گئی ہے. یقینی طور پہ یہ ایک حکومت کے لیے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک آج بہت ہی خوشگوار موقع ہے، خوشگوار لمحات تھے. لیکن دوسری جانب پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کراچی میں، جہاں پر جو کہ سندھ کے صوبے کو تقریباً 98% ریونیو دیتا ہے، پاکستان کو 60% ریونیو دیتا ہے، وہاں میٹرو بس تو دور کی بات ہے، پبلک ٹرانسپورٹ، ماس پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. جس وقت ملتان میں آج میٹرو بس کا افتتاح ہو رہا تھا، آج خبر آئی کہ کراچی سے شروع ہونے والے 100 انٹرسٹی CNG بسوں کا منصوبہ فی الحال موخر کر دیا گیا ہے. یہ کراچی شہر کے لیے نہیں تھی، کراچی سے دوسرے شہروں کے لیے جانے کی CNG بسوں کا 100 CNG بسوں کا ایک پروجیکٹ تھا جو شروع ہونا تھا، فی الحال اس کو موخر کر دیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ، ماس پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کراچی کی شہری ٹوٹی پوٹی کوچز کی چھتوں پہ سفر کرتے ہیں، کرایہ وہی دیتے ہیں جو اندر والے دیتے ہیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز اس شہر میں نہیں ہے جو صوبہ سندھ کے خزانے میں 98% دیتا ہے، جو پاکستان کے خزانے میں 60% دیتا ہے. وہاں پہ جس طرح سے ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، وہاں پہ اسی طرح سے سڑکوں کا تباہی بچی ہوئی ہے، کوڑے اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. اور آج اسی حوالے سے بہرحال کراچی والوں نے اور سندھ والوں نے یہ بات ضرور خوشگوار، ان کے لیے خوشگوار خبر تھی جب وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ موٹر وے کو اب کراچی تک پہنچایا جا رہا ہے. کراچی حیدرآباد جو موٹر وے وفاقی حکومت بنا رہی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی بنا رہی ہے، وہ تکمیل کے قریب ہے، اور ملتان سے سکھر اور سکھر سے کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تکمیل جو ہے وہ اب ہونے والی ہے. آج اس کی بھی اطلاع وزیر اعظم جناب نواز شریف نے دی. یہ جو موٹر وے لاہور تک رک گئی تھی 1999 میں، یہ وہیں رکی پڑی تھی. آج وہ موٹر وے چل پڑی ہے، بہت زوروں سے زیر تعمیر ہے الحمدللہ، اور بہت مختصر عرصے میں انشاءاللہ ملتان پہنچنے والی ہے. موٹر وے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تعمیر ہو رہا ہے. وہ یہاں ملتان سے سکر، ملتان وہ بھی 6 لین ہے، 6 لین. آگے سکھر سے حیدرآباد جو ہے وہ انشاءاللہ بھی اس سال نہیں بلکہ اگلے چند مہینوں میں اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایوارڈ ہو جائے گا. پھر حیدرآباد سے کراچی یہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ اس سال میں مکمل ہو جائے گی. یہ بات ہے جہاں تک میٹرو کا سوال ہے. اس سے قبل جون 2015 میں وزیر اعظم نے 45 ارب روپے کی لاگت سے اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس کا افتتاح کیا تھا. 2013 میں پنجاب حکومت نے 30 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں پاکستان کی پہلی میٹرو بس سروس شروع کی تھی. دوسری جانب جو یہ ہمارا شہر ہے کراچی 60% ٹیکس دینے والا، اس کے ٹرانسپورٹ کے نظام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا یہ سسک رہا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے کہ لوگ بالکل خستہ حال ہیں اور بسوں میں لٹک کے سفر کر رہے، چھتوں پہ سفر کر رہے. اس سے پہلے کوشش تھی کہ جو کراچی کا ایک روایتی سرکولر ریلوے کا نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. جاپان نے اس کے لیے گرانٹ دی. جاپنیز ادارہ جائکا یہاں آیا، اس نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی اتنی قلت ہے کہ 50 شہریوں کے لیے بس میں صرف ایک نشست ہے.
وزیر اعظم نے پچھلے سال 26 فروری کو کراچی کے لیے 18 کلومیٹر طویل جدید ترین گرین لائن میٹرو بس کا افتتاح کیا تھا. وزیر اعظم نے جس منصوبے کا افتتاح کیا تھا اس پر یقینی طور پہ کراچی میں تیزی سے کام ہو رہا ہے, لیکن دوسری جانب حکومت سندھ کے زیر انتظام کراچی میں میٹرو بس کے 4 منصوبوں یعنی اورنج لائن, یلو لائن, ریڈ لائن اور بلو لائن کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. اورنج لائن پہ کام ہو رہا ہے, 4 کلومیٹر یہ چلنی ہے, اس کو مارچ میں اس سال مکمل ہو جانا ہے. ابھی تک 20-25% کام ہوا ہے. کراچی کا المیہ اور کراچی کا ماس ٹرانزٹ کا المیہ, اور اس دوران راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور کے بعد ملتان میں میٹرو بس چل جانا. اس پر بات کرتے ہیں. حکومت سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب. فرمائیے گا, آپ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پہلے لاہور میں میٹرو بس چل گئی, راولپنڈی اسلام آباد میں چل گئی, آج ملتان میں بھی چل گئی, کیا آپ کا خیال ہوتا ہے کہ سندھ کے کسی شہر میں, کراچی جیسے شہر میں اس چیز کا دور دور تک نشان نہیں ہے, اور اگر کوئی تیاری بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی وہ جو وزیر اعظم بنا رہے ہیں, سندھ حکومت اس میں کیا آپ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خان صاحب, ویسے تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹ کا اچھا سسٹم ابھی تک شروع نہیں ہوا, لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اورنج لائن جس کا ایدھی نام رکھ دیا گیا ہے, ایدھی لائن, اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے. اور پھر ہمارا یلو لائن جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے, اس کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے. KCR پہ آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ ہم لوگ وار فوٹنگ سے کام کر رہے ہیں. CM صاحب نے 2 بلکہ 3 میٹنگز بھی اس پہ کر چکے ہیں. میں خود پورے جو اس کا رائٹ آف وے ہے اس کا جا کے چیک بھی کر کے آئے ہیں, اور CM صاحب نے اس پہ فنڈ بھی ایلوکیٹ کر دیے ہیں اس کا جو کلیئر کرانے کے انکروچمنٹ, اور پھر دونوں سائڈز پہ پروٹیکٹڈ وال بھی ہم اس پہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ CNG کا 100 بسوں کا جو اسکریپ کیا گیا پروگرام, وہ اصل میں یہ تھا کہ ہم ایک انٹرنیشنل بڈنگ کے تحت آؤٹ سورس کیا گیا تھا. 200 بسز تھیں جس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنے 14% اور اس جو کمپنی تھی انہوں نے 16% کیے جمع کرائے تھے. 70% لون انہوں نے لانا تھا خود, فائنانسنگ انہوں نے ارینج کرنی تھی, وہ نہیں کر سکے, اس وجہ سے اس کو رول بیک کیا گیا. لیکن ہم فوری طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں. پہلے فیز میں 650 یا 500 بسز سٹی بسز یہاں پہ دیں گے جس میں اسٹینڈنگ اور سیٹنگ کیپیسٹی ہوگی, اور یہ بسز زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ میں انشاءاللہ آن روڈ ہوگی, نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ پورے سندھ میں. تو شاہ صاحب یہ تو بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا میں آپ کے یہاں رکوں گا, بڑی آپ اچھی بات کر رہے ہیں. پہلے تو یہ فرما دیجئے گا مختصراً کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ 500-600 بسیں کراچی کی روڈز پہ فوری طور پہ آئیں گی 3-4 مہینے میں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اگلی مئی جون تک, یہ اپریل مئی جون تک یہ ہو جائے گا, اور اسے حکومت چلائے گی, سندھ حکومت چلائے گی, اس کو کیسے آپریٹ ہوگی؟ جی یہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن یہ آؤٹ سورس ہوں گی. ٹھیک ہے, اور لیکن ہم لوگ اس چیز کو ضرور دیکھیں گے, سبسیڈائز کریں گے کہ لوگوں کو اس کا کرایہ جو ہے وہ کم ہو اور اچھی سہولیات وہ لوگ مہیا کریں. چیک اینڈ بیلنس ہمارا ہوگا, لیکن یہ مکمل طور پر آؤٹ سورس کریں گے, اور انٹرنیشنل یا ہمارے اپنے یہاں کے آپریٹرز جو ہیں وہ اس کو چلائیں گے, اور بہت اچھے طریقے سے اس کا ہم نے بنایا. ابھی یہ صرف آئیڈیا نہیں ہے نا, یہ ایک پریکٹیکل فارم میں آ چکا ہے شاہ صاحب, یہ صرف آئیڈیا نہیں ہے نا, یہ ایک ایڈوانس پریکٹیکل شیپ میں ہے. جی بالکل اس میں ہے, اس کی کافی حد تک کام ہو چکا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو, اور جو اس کے 2-3 ہم نے بنائے ہیں جو پروپوزلز ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں, اور جلد ہی ان پہ انشاءاللہ کام ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو KCR ہے, اورنج لائن, ظاہر ہے گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہے, لیکن اس کو آپریٹ ہم کریں گے, اور جو دیگر ہماری لائن ہے یلو, اچھا یلو لائن کے بارے میں بتا دیجئے شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ اس کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے, اس کی پروگریس کے بارے میں بتائیں نا, اگر ایگریمنٹ سائن ہو گیا تو پھر کیسے اس پہ فردر پروگریس کیا ہونی ہے ابھی یلو لائن؟
جی بالکل 3 ماہ پہلے CEUC چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بیجنگ میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا MOU ہوا تھا. ابھی کچھ ایک ہفتہ پہلے ہم نے انہیں فائنل لیٹر لکھا ہے کہ آپ فوری کام شروع کریں، کیونکہ اس میں بھی وہی سلسلہ ہے کہ 14% ہم نے دینے ہیں اور 16% ان کے ہیں، 70% فائنانسز آئیں گے. تو وہ کافی حد تک ان پہ انہوں نے کام کیا ہے. ان کی ٹیم بھی یہاں پہ ہے، جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ وہاں پہ پورا کام انہوں نے کیا، لیکن ابھی تک اس کو شروع نہیں کیا گیا آن گراؤنڈ. تو ان کو ہم نے لیٹر دیا ہے کہ بھائی 1 ماہ کے اندر آپ اس پہ کام شروع کریں، کیونکہ آگے بہت ڈیلے ہو چکا ہے. اور پھر جو بلو لائن ہے اس کا بھی، لیکن ان سارے جتنی ہماری لائنز ہیں ان کے جو سندھ گورنمنٹ کے ذمے یا جو ہم نے کام کرنے تھے، ان کی جو دیگر چیزوں کے جو رائٹ آف وے میں آتی ہیں، اس پہ ہم نے کافی حد تک کام کر چکے ہیں. یہ جتنی بھی لائنز ہیں ان کے اوپر. بہت بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ. کم از کم اچھی باتیں تو کی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب نے. اگر اس پہ عمل ہو جائے تو کچھ آنسو پھج جائیں گے اگر عمل ہو جائے. جنوبی پنجاب میں آج میٹرو لائن تو چل گئی ہے، بڑی اچھی خبر ہے ملتان کے شہریوں کے لیے. وزیر اعظم نے کہا آج کے 75,000 لوگ ملتان کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن جنوبی پنجاب کروڑوں پاکستانیوں کا یہ علاقہ ہے جنوبی پنجاب. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسپتالوں میں بستر نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، ایمرجنسی وارڈز میں بستر نہیں ہے. ایمرجنسی وارڈز کے مریض زمینوں پہ لیٹے ہوتے ہیں. پینے کو صاف پانی نہیں ہے. تو کیا پہلے پانی دے دینا چاہیے تھا، اسپتالوں میں بستر دے دینے چاہیے تھے، بعد میں میٹرو لائن؟ جنوبی پنجاب کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. آج ملتان میں میٹرو لائن تو چل گئی ہے اور اس سے ملتان کے 75,000 لوگوں کو روزانہ فائدہ ہوا کرے گا. آج وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا کہ اس کا کرایہ بھی آدھا رکھا گیا ہے جتنا کی اس کی ضرورت تھی، یعنی کہ گویا کہ 20 روپے کرایہ ہے اور تقریباً 20 روپے حکومت اپنے پاس سے دیا کرے گی ہر مسافر کو روزانہ. ملتان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. ملتان کے 75,000 لوگوں کے لیے جو اس کو سفر کریں گے ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. لیکن جنوبی پنجاب جہاں پر کہ ملتان ہے، یہ وہ علاقہ ہے جسے عام طور پہ پنجاب میں نگلیکٹڈ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر وہ وسائل اور وہ ترقیات نظر نہیں آتی، ترقی نظر نہیں آتی جو لاہور میں نظر آتی ہے. یہاں پہ بڑے کلیدی مسائل ہیں اور جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے اس میں بھاولپور، ملتان، لودھرا، ڈیرہ غازی سمیت تقریباً 15 اضلاع ہیں اور ان کی آبادی کل ملا کے تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی 1999 کے گزشتہ سینسس کے مطابق، جو کہ اب بڑھ کے شاید 4.5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے. جنوبی پنجاب میں یہ بات عام ہے کہ اس علاقے کو اہمیت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہاں پر بڑے کلیدی مسئلے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہاں پر ہے، یہاں کی ایک بڑی آبادی کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے. یہاں پہ پھیلے ہوئے اسپتال، اگر کہیں پہ بھی گورنمنٹ ڈسپینسریز ہیں یا اسپتال ہیں، وہ نام کے اسپتال ہیں. جیسے کہ ایون لاہور کی بھی صورتحال ہے، یہاں ایمرجنسی وارڈز میں بستر نہیں ہیں، لوگ زمینوں پہ لیٹے نظر آتے ہیں. اسپتال کے اندر بنیادی دوائیں نہیں ہیں، بنیادی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز نہیں ہیں اور ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے اسپتالوں کی. یعنی کہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، لوگوں کی جانوں کو بڑا شدید نقصان ہے. تعلیم کی سہولتوں کا بھی ایشوز ہے. لودھرا جیسے علاقے سے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم روزانہ بھاولپور جاتے ہیں یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے. گویا کہ ہر شعبے میں بڑا شدید مسئلہ ہے جو کہ موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے 29 ارب روپے کی لاگت سے ملتان میں میٹرو بس بنائی جائے، یا یہ 29 ارب روپے جنوبی پنجاب کے مختلف شعبوں میں پھیلائے جائیں اور پھر اس سے صحت کے، تعلیم کے اور دوسرے جو اہم سیکٹرز ہیں اس میں بہتری کا عمل شروع کیا جائے جس کا فائدہ کروڑوں لوگوں کو ہو. لیکن کیا واقعی یہ ترجیح صحیح ہے یا نہیں، یہ تو فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جنوبی پنجاب کی صورتحال اور وہاں کی ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے ممتاز سینئر صحافی جناب شوکت اشفاق نے. بہت بہت شکریہ شوکت اشفاق صاحب. سوال یہ ہے کہ 29 ارب روپے کی لاگت سے بہرحال میٹرو بس بنی ہے، ملتان کے شہریوں کے لیے، ان کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے. لیکن آپ کے خیال میں کیا دوسری کلیدی ترجیحات نہیں ہیں پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمیں جتنا بھی ہمارے پاس جو معلومات آتی رہتی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ اسپتالوں کی تباہ کن صورتحال ہے، پینے کے پانی کی تباہ کن صورتحال ہے. آپ بتائیے نا کہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن پر فوری طور پر توجہ کی ضرورت تھی؟ کامران صاحب بہت شکریہ.
آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی، ایک تو میٹرو کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور پھر اس کے اوپر جو گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دینے جا رہی ہے 20 روپے پر مسافر، آپ نے اس کی بھی بات کی، اور لامحالہ آپ نے یہ بہت درست بات کی کہ 29 ارب روپے جتنا ایک بڑا جو ایک منصوبہ تھا وہ صرف ملتان کے لیے بنا دیا گیا. لیکن ایک آپ نے یہ بھی اچھا ریفرنس دیا کہ 1999 میں جو سینسز ہوئے تھے اس کے مطابق یہاں کی آبادی 3.5 کروڑ تھی، لیکن اب یہ آبادی جس طرح پورے پاکستان کی بڑھی ہے، یہاں کا بھی یہ آلموسٹ جو ہے پنجاب کا آدھا حصہ جو ہے وہ یہاں آباد ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اس کو ایزیوم کر لیں کہ پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 10 کروڑ ہے، تو 5 کروڑ ضرور جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لوگ رہتے ہیں. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ حکمران جو NFC ہمارا جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، وہ جس طرح ایوارڈ یہ لیتے ہیں صوبوں کے وسائل کے حوالے سے، آبادی کے لحاظ سے، ان کے خرچ کے حوالے سے، اگر یہ اپنے صوبے کے اندر مختلف اضلاع کو اس حوالے سے فنڈز ایلوکیٹ کر دیں تو یہ مسئلہ کبھی پیدا نہ ہو. لیکن ساؤتھ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ یہاں جو کچھ اسپیسیفک بتائیے شوکت صاحب کہ کیا مسائل ہیں جن کو کہ آپ کہیں گے کہ بے حال ہے حال. ایک سب سے پہلی بات تو ہے ایجوکیشن کی بات ہے. دیکھیں یہاں آپ راجن پور کو لیتے ہیں، راجن پور ڈسٹرکٹ ہے، اس کا تحصیل ہے مٹھن کوٹ ہے، یا DG خان لیتے ہیں، لیا لیتے ہیں، یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا سٹینڈرڈ جو ہے تعلیم کا کبھی بھی لاہور، راولپنڈی یا اس علاقے کے بچے کے برابر نہیں ہوگا. اس لیے وہ اب جو یونیورسٹیز میں یا میڈیکل کالجز میں جو ایڈمیشن ہوں گے وہ اس میں ان کے برابر نہیں آ پائے گا. پھر آپ نے صحت کی بات کی تو میں صحت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ملتان میں یہ عالم ہے کہ چلڈرن کمپلیکس میں ایک بیڈ کے اوپر 5-5 6-6 بچے جو ہے نا موجود ہیں علاج کے لیے، کیونکہ وہاں فیسیلٹی نہیں ہے اتنے سارے بیڈز کی. نشتر ہاسپٹل ایک ہاسپٹل ہے، وہاں اس سے بھی ابتر حالت ہے، اور اس میں کئی وارڈز ایسے ہیں جہاں سینئر پروفیسرز بلکہ جونیئر جو پروفیسرز ہیں وہ پورا وارڈز کا حساب جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. اسی طرح آپ DG خان میں لے لیں تو وہاں صرف ایک DHQ ہاسپٹل ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ جنوبی پنجاب جو ہے یہ آدھا سندھ، آدھا بلوچستان اور اسی طرح خیبر پختونخوا کا علاقہ بھی جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے اور خاص کر تعلیم کے لیے بھی وہ اس علاقے کا رخ کرتا ہے. اور یہاں کے ہاسپٹلز پہ ان علاقوں کے جو مریض ہیں ان کا رش بہت ہوتا ہے. لائک جس طرح ملتان میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن وہ اس پورے علاقے کی اتنی بڑی آبادی کی کو پورا نہیں آ رہا، اور نہ ہی وہاں لوگوں کے پاس. اب وہاں اگر کوئی مریض جائے گا، اس کو کوئی NGO کرانی ہے تو اس کو 6 مہینے کا ٹائم ملے گا. اسی طرح میڈیسن جو ہیں وہ اچھا شوکت صاحب، یہ پینے کے پانی کے مسائل بھی بہت ہیں جنوبی پنجاب میں. جی یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ اس پانی کے پینے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی پانی پینے کے لیے بارش کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ ٹوبہ جو ہوتا ہے وہ بھرے گا تو پھر اس میں سے وہ جانور انسان پانی پئیں گے. آج بھی چولستان میں، تھل میں کئی علاقے ایسے ہیں، لیکن کئی علاقے وہاں ایسے ہیں کہ ان میں زیر زمین پانی اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے آپ پانی نکال بھی نہیں سکتے، اور نہ صاف پانی وہاں پینے کا ہے. اسی طرح اب جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ گلوبلائزیشن، یہ ورلڈ گلوبلائزیشن کے جو ماحولیات کی تبدیلی آ رہی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پانی کی زیر زمین سطح پاکستان کے اندر خصوصاً اس بہت شکریہ جناب شوکت اشفاق صاحب. جنوبی پنجاب کی زبوں حالی کا ذکر ہمارے ساتھ کر رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج کاروبار کے دوران 50,000 کی حد عبور کر گیا. یقینی طور پر یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے، پاکستان کے بزنس ماحول کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. دنیا پہلے ہی پاکستان کے اسٹاک ایکسچینجز کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی ہے، بہت دلچسپی سے دیکھ رہی ہے. بہت بڑی خبر ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پازیٹیو خبریں آتی رہتی ہیں، ملی جلی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، نیگیٹو بھی آتی ہیں، مگر پازیٹیو خبریں جب آتی ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ اس کا تعلق ہوتا ہے پرفارمنس کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، اور اس میں آج تاریخ رقم ہوئی ہے. تاریخ تو ویسے رقم ہو رہی ہے، ریکارڈ بن رہے ہیں، لیکن آج ایک بہت اہم موقع تھا جب ٹریڈنگ کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 50,000 کی سطح عبور کر گیا.
दिन के अख्ताम पर ये दोबारा 49,968 पर आ गया था, लेकिन 35 कारोबारी दिनों में, पिछले 35 कारोबारी दिनों में 5,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि हर तरह से एक रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया इस वजह से पाकिस्तान की तरफ देख रही है। गुज़िश्ता साल 100 इंडेक्स में 46% इजाफा हुआ था, सरमायाकारों को तकरीबन 46% इसमें फ़ायदा हुआ था और मार्केट में शेयर्स की मालियत 9,000 अरब रुपए से बढ़ गई थी। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शुमार दुनिया की 5 बेहतरीन हिस्से मार्केट में किया जा सकता है और किया जा रहा है। दुनिया के जो बिजनेस जरीदे हैं, जो अखबारात हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ही सराह भी रहे हैं और अक्सर इस पे हैरत का भी इज़हार कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। आज के तारीखी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। क्या वाकई पाकिस्तान की मैशत बिजनेस इतना ज़बरदस्त कर रही है जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आ रही है? क्योंकि कहा यह जाता है कि बस ये देखे ना कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्या वजह है कि ये इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है? एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में अब लो इंटरेस्ट रेट रिजीम है। क्यों, आपको पता है कि एक वक्त में 12-14% का इंटरेस्ट रेट होते थे, अब वो 6% पे आ गए और डिपॉजिट पे जो है वो 3% और 3.5% रिटर्न मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज में एक वक्त में 7 और 8% की डिविडेंड यील्ड हुआ करती थी, अब भी वो तकरीबन 4.5 और 5% के करीब डिविडेंड यील्ड है सिर्फ। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ और शेयर्स में जो है का रुझान ज़्यादा है। और फिर ये कि पास्ट में हमारी जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो अच्छी रही। पिछले साल जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन अगले साल फिर दोबारा जो हम देखते हैं कि अक्टूबर दिसंबर पीरियड जो गुजरा है 16 का और गोइंग फॉरवर्ड जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में दिलचस्पी और ख़ास तौर पे जो है वो हमारे जो मुल्क के सरमायाकार हैं, जो हमारे डोमेस्टिक सरमायाकार हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, जिसमें फंड्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है एतमाद आपने देखा कि इसको गवर्नमेंट बहुत बड़ा अपना एक कामयाबी की मिसाल देके, जहाँ पे भी मिसाल होती है, चाहे डेवोस हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे कहीं हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, कहते हैं आप हमारी स्टॉक मार्केट देखें, लेकिन एनीथिंग दैट गोज अप इट कम्स डाउन, और ये स्टॉक मार्केट का हमेशा ये होता है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हुकूमत क्या कर सकती है कि ये बार बार ये दिखाती रहे ये मिसाल? क्योंकि अगर ये किसी वक्त डिप कर गया, नीचे चला गया, तो हुकूमत ओन नहीं करेगी, लेकिन इसको कंसोलिडेट करने के लिए कि बेहतर रहे और ये तमाम माहौल सही रहे, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है कि हम कहें कि 50 से 51 हो गई, 52 हो गई, 53 हो गई? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मार्केट में बूम, उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसमें मार्केट्स जो है वो बड़ी हैं। जो पाकिस्तान में एक कमी है कि नई लिस्टिंग्स जो हैं वो कम रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि नई इश्यूज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा हैं, और असल मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज का मकसद भी ये है कि हम जो है नई कंपनीज़ को जो है वो कैपिटल मिले मार्केट से। तो मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो तेज़ करनी चाहिए। जो 100% गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं उनकी लिस्टिंग जो है वो तेज़ी से जो है करनी चाहिए। पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड जो है वो जो प्लान हो रहा है, जिसमें कि एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए जो है वो लाना चाहिए, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ रही है वो रियल इन्वेस्टमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो। तो उसके लिए आई थिंक उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को वो करे और स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि मार्केटिंग करे, कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज नहीं, ये बात तो हमने देख ली कि सरमायाकार बेपना सरमाया है, वो यहाँ आके सरमाया लगा रहा है, लेकिन सरमाया जो हकीकी मईशत में है, कारोबार में है, सनत में है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, जिससे गवर्नमेंट के लिए और रेवेन्यूज़ क्रिएट हो, एक खुशहाली की पूरी फ़ज़ा बने, सॉलिड इमर्जेंस हो, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में 2-3 लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में। ये असल तरक्की की जो मिसालें हैं और जो सूरत हाल वो नज़र आए, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, वो कैसे मुमकिन होगा? इससे तो नहीं क्रिएट होगी। नहीं, मैं अब समझता हूँ कि लोग ड्राइंग बोर्ड पर हैं, प्लान कर रहे हैं। अब क्यों लगी हुई है, जैसे आप पावर सेक्टर में अगर देखें तो इन्वेस्टर्स के बेहतहाशा दिलचस्पी है और क्यों लगी हुई है उसके अंदर, और लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा आप जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट में इस वक्त जो है वो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका 50% जो है वो एक्सपेंशन अनाउंस हो चुकी है। मतलब 20 मिलियन टन्स की एनुअल जो है कैपेसिटी अनाउंस हो चुकी है। जी, स्टील में जो है वो आई थिंक कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं,
تو آئی بلیو کہ یہ انیشیلی آپ دیکھیں کہ سی پیک کا جو انیشیل فائدہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل میں تیزی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاور سیکٹر جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی کے لیے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہوگا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلان ہوں گے. تو آلریڈی یہ ریئل انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ریئل انویسٹمنٹ مٹیریلائز ہونے میں جو ہے 3 سے 5 سال جو ہے وہ لگتے ہیں. لیکن آئی تھنک چیزیں ٹریک پر ہیں، پازیٹیو ہیں، اور یہ اسٹاک ایکسچینج میں جو یہ ویلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہے. پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہوپ ہے. سیکیورٹی فرنٹ پہ چیزیں جو ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کے معاملے میں جو ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، روپیہ جو ہے وہ ہمارا اسٹیبل ہوا ہے، اور انرجی میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی شارٹیجز ختم ہو جائیں گے. تو پاکستان میں اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ رائٹ ٹریک پہ ہے، اور اگر اسی طرح جو ہے معاملہ چلتا رہا تو چیزیں جو ہے. اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ ایک طرف سے چینی سرمایہ کاری بے تحاشا آ رہی ہے، ہمارے لوکل سرمایہ کار ہمت پکڑ رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری یہاں پر آئے، اور بیرونی سرمایہ کار جب اتنا ریٹرنز ہے تو ٹھوس چائنا کے علاوہ بھی سرمایہ کاری کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں. آئی تھنک جو سرمایہ کاری ڈیٹ انویسٹمنٹ ہے وہ آئی تھنک باہر سے آئے تو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر ایکویٹی انویسٹمنٹ جو ہے خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں ہمیشہ کوشن جو ہے وہ دیتا ہوں کہ اس میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوکل انویسٹرز کی انویسٹمنٹ ہو، کیونکہ اس کی سروسنگ جو ہے یعنی انرجی میں جو ریٹرن ہے ایکویٹی ریٹرن وہ ان ایکسیس آف 17% ہے ڈالر ٹرمز ٹیکس فری. تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انکریج کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوکل انویسٹر ہوں تاکہ اس کی سروسنگ روپوں میں ہو نہ کہ ڈالرز میں ہو. تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ چائنا سے جو ہے یہ ساری ای سی اے کریڈٹ ایکسپورٹ کریڈٹ اسسٹنس آ رہی ہے، اور ایکویٹی انویسٹمنٹ جو ہے اس میں لوکلز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی ہیں. لیکن یس وہ ایک سگنل ہوتا ہے فارنرز کا آنا، لیکن ہمیں خوش ہونا چاہیے اگر زیادہ جو ہے وہ لوکل انویسٹرز دلچسپی لے رہے ہوں. بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی خبریں ہمیں بتا رہے تھے عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب. پاکستان کے کاروبار کی ایک بہت ہی نمایاں اور باعزت شخصیت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.